कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। रॉकेट फायर। जर्द खलाई शैतानों पर काले शाम की सफेद फुव्वार पड़ी। इस फव्वार के पड़ते ही सबसे पहले मारिया ने ये अजूबा देखा कि जर्द शैतानों के लिबास गायब हो गए। फिर उनके जिस्म जो पहले गायब थे ज़ाहिर हो गए। उनके जिस्म सफेद रंग के थे और इन पर सुर्ख बाल लहरा रहे थे। जर्द इंसान अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़े थे। देखते ही देखते उनके जिस्म टूट टूट कर गिरने लगे और फिर वो छोटी छोटी कंकड़ियों की ढेरों में बन गए और इन ढेरों में आग लग गई। काले सांप ने अपनी जुबान में मारिया को कहा, अजीम नाग की बहन, मैंने आपके दुश्मनों को खत्म कर दिया है, अब आपका रास्ता साफ है। महानाग सांप और काला सांप मारिया से इजाजत लेकर रुखसत हो गए। मारिया खलाई रॉकेट की तरफ बढ़ी। रॉकेट के पास पहुंचकर उसे किसी किस्म का कोई झटका महसूस न हुआ। जर्द खलाई शैतानों की मौत के बाद उनकी शुआओं का जाल भी खत्म हो गया था। मारिया रॉकेट में दाखिल हो गई। उसे थ्यूसांग की तलाश थी। रॉकेट में जदीद किस्म की इलेक्ट्रॉनिक खलाई मशीनरी सी लगी हुई थी जिसके बारे में मारिया को कोई खबर नहीं थी। रॉकेट की 2 मंजिलें थीं। ऊपर वाली मंजिल में इंजन का कैबिन था। दूसरी मंजिल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े थे। ये रॉकेट शम्सी तवानाई से चलता था। मारिया ने मशीन रूम में शम्सी तवानाई से चलने वाली बैटरियां देखी। इन बैटरियों के पीछे शीशे की अलमारियां थीं। इसमें एक मर्तबान पड़ा था। मारिया को खलाई इंसान थ्यूसांग की बारीक आवाज सुनाई दी। वो इसे मदद के लिए पुकार रहा था। मारिया ने मर्तबान को अलमारी से निकालकर उसका ढक्कन खोला तो अंदर नन्हा सा थ्यूसांग जोर जोर से बाजू हिलाकर कह रहा था, मारिया मुझे बाहर निकालो, इस मर्तबान में अभी तक खलाई शैतानों की शुआओं का असर है, मैं यहाँ अपने आप को बड़ा नहीं कर सकता। मारिया ने थ्यूसांग को 2 उंगलियों से पकड़कर मर्तबान से बाहर निकालकर फर्श पर रख दिया। थ्यूसांग ने अपनी एक आंख बंद कर उंगली अपने जिस्म से लगाई तो वो एकदम से पूरे साइज का इंसान बनकर मारिया के सामने खड़ा था। मारिया, मुझे तुम्हारी खुशबू आ गई थी, अब इस मर्तबान को बाहर फेंक दो। वो लोग कहाँ हैं? तुम यहाँ कैसे पहुंची? मारिया ने उसे महानाग और फिर काले सांप की करामत का वाकया सुनाया। उन्होंने मर्तबान को उठाकर रॉकेट से बाहर फेंक दिया। थ्यूसांग रॉकेट के कॉकपिट में आ गया। मारिया उसके साथ थी। थ्यूसांग ने रॉकेट के कंप्यूटरों, डायलों और मशीनरी के एक एक पुर्जे को बड़े गौर से देखा और कहा, मारिया, इस खलाई रॉकेट का रुख किसी खास सियारे की तरफ फोकस किया गया था। क्या तुम इसे अपनी मर्जी से खला में किसी दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, थ्यूसांग ने कहा। इसे मारिया की आवाज आई। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? खुदा का नाम लेकर इसे फायर कर दो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम एटमी जंग की तबाही के बाद की इस भयानक दुनिया से तो निजात मिलेगी। थ्यूसांग बोला, और ये भी मुमकिन है कि खला में अंबर नाग केटी से मुलाकात हो जाए। ठीक है, मारिया ने आहिस्ता से कहा। थ्यूसांग कॉकपिट में अपनी सीट पर बैठ गया। इसने 2-3 बटन दबाकर रॉकेट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और अंदर की फिजा में इतना दबाव पैदा कर दिया जो खला में पहुंचने के बाद उनके जिस्मों को महफूज रख सकता था। रॉकेट की फिजा में ऑक्सीजन ऑटोमेटिक तरीके से सिलेंडरों से निकलकर फैल रही थी। थ्यूसांग के साथ वाली सीट पर मारिया बैठ गई। थ्यूसांग को मारिया की खुशबू आ रही थी। उसने पूछा, तुम मेरी साथ वाली सीट पर हो ना मारिया? हाँ थ्यूसांग, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ओके, थ्यूसांग बोला, मैं रॉकेट फायर करने लगा हूँ।
تھیو سانگ نے سٹارٹ فائر کا بٹن دبا دیا۔ راکٹ کو ایک دھچکا سا لگا اور اس کی دم میں سے خوفناک آگ کے شعلے زمین کی طرف فائر ہونے لگے۔ راکٹ نے آہستہ آہستہ سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ زمین سے کچھ اوپر جا کر راکٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ تھیو سانگ راکٹ کو بڑی توجہ سے کنٹرول کیا ہوا تھا کیونکہ راکٹ کو بالکل سیدھا اوپر خلا کی طرف جانا تھا۔ اس زمین کے گرد پھیلی ہوئی زمین کی کشش کی شعاؤں سے بالکل سیدھا نکل جانا تھا۔ تھیو سانگ مشینوں کو اسی لیے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ کہیں راکٹ زمین کے مدار کی پٹی میں پہنچ کر اپنا رخ زمین کے خم کی طرف نہ کر لے۔ اس طرح سے وہ زمین کے مدار کے گرد گھومنا شروع کر دیتا اور پھر شاید اسے اس گول چکر سے کوئی بھی باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ بچوں، اگر آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ زمین 19 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، یوں اگر راکٹ کا رخ زمین کے مدار کی طرف ہو جاتا تو یہ راکٹ قیامت تک 19 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا۔ راکٹ کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ اس وقت راکٹ کی رفتار کوئی 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے اتنی ہی رفتار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب راکٹ زمین کے مدار میں پہنچا تو راکٹ کو جھٹکے لگنے لگے۔ تھیو سانگ کا سارا جسم ہل رہا تھا مگر وہ راکٹ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا اور اس کی رفتار کو زیادہ کر رہا تھا۔ بجلی کی لہر کی طرح سے راکٹ ایک لرزہ خیز دھماکے کے ساتھ زمین کی کشش کے دائرے سے باہر اوپر کی طرف نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی راکٹ کی رفتار بے حد تیز ہو گئی۔ تھیو سانگ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے راکٹ کی رفتار کو نصف کر دیا۔ ماریا، ہم خیریت کے ساتھ زمین کی کشش سے باہر نکل آئے ہیں۔ ماریا نے غیبی حالت میں ہی اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور بولی، خداوند کا شکر ہے۔ ماریا سامنے والی سکرین میں سے باہر خلا میں دیکھ رہی تھی۔ آسمان کا رنگ پہلے نیلا تھا اور اب بالکل سیاہ پڑ گیا تھا۔ دور دور ستارے انگاروں کی طرح سے دہک رہے تھے۔ ان ستاروں کے گرد گھومنے والے سیارے بھی چمک رہے تھے۔ بچوں، ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ساری کائنات میں ہمارے نظام شمسی کی طرح کے اربوں خربوں نظام شمسی ہیں۔ ہر نظام شمسی میں ستارے بھی ہیں اور سیارے بھی۔ ستارے سورج ہوتے ہیں جو گیسوں کی وجہ سے ایک بہت بڑے الاؤ کی طرح سے ہر وقت دہکتے رہتے ہیں۔ ان سورج ستاروں کی زبردست کشش ہوتی ہے۔ پتھروں سے ہماری زمین جتنے بڑے بڑے اور اس سے بھی بڑے بڑے گولے جو ان سورجوں کی کشش کے دائرے میں ہوتے ہیں وہ ان سورجوں کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پتھروں کے گولے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود سورج کی طرح سے نہیں جل رہے ہوتے بلکہ سورج انہیں روشن کرتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے گولوں کو سیارے کہتے ہیں۔ سیارے کے لفظ ہی سے ظاہر ہے۔ سیارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خلا میں سیر کر رہا ہو۔ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد سیر کر رہا ہے، یعنی چکر لگاتا ہے اور ایک سال میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری زمین کے علاوہ 8 اور سیارے مثلاً عطارد، مشتری، زحل، پلوٹو وغیرہ بھی ہیں جو ہماری زمین کے ساتھ ایک قطار میں سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ جو سیارہ سورج سے جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی مدت میں سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے۔ ان 9 سیاروں کو جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے ہمارے سورج کا نظام شمسی کہتے ہیں۔ بچوں، ہماری زمین کا سیارہ سورج کے گرد ایک سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، لیکن ہمارے نظام شمسی کا سب سے آخری سیارہ پلوٹو سورج کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 350 سال میں پورا کرتا ہے نا مزیدار بات؟ چنانچہ
جب آپ آسمان پر نظر ڈالتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو ستارے زیادہ دور سے بڑک رہے ہوتے ہیں اور بہت دور ننھے ننھے دکھائی دیتے ہیں وہ سورج ہوتے ہیں، اور جو ستارے جلملاتے نہیں اور قریبی دکھائی دیتے ہیں وہ سیارے ہیں، یعنی ہماری زمین کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیارے ہوتے ہیں یعنی یہ وہ سیارہ چاند ہوتے ہیں جو اپنی زمین سے الگ ہو کر اس کے گرد گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا ایک چاند ہے اور وہ سورج کی بجائے ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اسی طرح سے مشتری سیارے کے 12 چاند ہیں۔ بہرحال یہ خلائی سائنس کی باتیں تم بڑے ہو کر پڑھ لو گے۔ اس وقت ماریا راکٹ کے کیبن میں تھیو سانگ کے ساتھ بیٹھی خلا میں ستاروں اور سیاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ستارے بڑے بڑے دہکتے ہوئے سورج ہیں اور ان پر کسی قسم کی آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی سیارے پر کوئی آبادی ہو سکتی ہے۔ اس نے تھیو سانگ سے پوچھا، کیا کمپیوٹر ہمیں اس سیارے کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے جہاں ہمارا راکٹ جا رہا ہے؟ تھیو سانگ نے کمپیوٹر کے بٹنوں کو دبایا مگر کمپیوٹر خاموش رہا۔ شاید کمپیوٹر اس وقت کچھ ظاہر کرے جب ہم اس سیارے کے قریب ہوں گے، تھیو سانگ نے کہا۔ ماریا بولی، اگر اس سیارے پر یہی زرد شیطانی مخلوق آباد ہوئی تو ہمیں تو بڑی مصیبت پڑ جائے گی۔ تھیو سانگ نے سامنے خلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ماریا، اس راکٹ کا نظام اس قدر پیچیدہ ہے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال ہم کسی نہ کسی طرح سے سیارے پر پہنچیں گے۔ یہ راکٹ ہمیں کسی ستارے یعنی کسی سورج کی طرف نہیں لے جا رہا کہ جس کے قریب ہی پہنچ کر ہم بسم ہو جائے۔ ماریا بولی کہ یہ بھی خداوند کا شکر ہے، اب تو میں یہی دعا کر رہی ہوں کہ ہم کسی ایسے سیارے پر پہنچ جائیں جہاں ہماری ملاقات امبر ناگ اور کیٹی سے ہو جائے۔ نامعلوم وہ کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ راکٹ کا رخ خلا میں تھوڑا سا تیرچا ہو گیا تھا۔ ماریا نے پوچھا کہ اس وقت ہمارے راکٹ کی رفتار کتنی ہے؟ تھیو سانگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم زمین کی رہنے والی ہو، تم اس رفتار کا اندازہ نہیں لگا سکتی ماریا۔ یوں سمجھ لو کہ ہم اسی وقت روشنی کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ ماریا نے کہا، روشنی کی رفتار تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ہاں، ہمارا راکٹ اس وقت خلا میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ میرے خدایا، لیکن مجھے تو ذرا سا بھی محسوس نہیں ہو رہا، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا راکٹ خلا میں ساکت ہے۔ تھیو سانگ ہنس پڑا۔ ماریا، ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جب کوئی چیز ہمارے قریب سے گزر کر پیچھے چلے جاتی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ خلا میں سفر کر رہے ہوں جہاں کوئی شے ہمارے قریب سے گزر کر پیچھے نہ جائے تو ہمیں یہی محسوس ہوگا کہ ہم خلا میں کھڑے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا میں ہوائی جہاز پر سفر کر کر یہ تجربہ کیا ہوگا۔ ہوائی جہاز 800 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بلکہ اس سے بھی زیادہ رفتار سے فضا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن باہر دیکھو تو لگتا ہے ہوائی جہاز فضا میں ایک جگہ ساکت ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جہاز کے قریب کوئی شے نہیں ہوتی جو تیزی سے پیچھے جائے۔ اس کے خلاف ریل گاڑی میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو درخت اور بجلی کے کھمبے بڑی تیزی سے پیچھے بھاگتے دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں ریل گاڑی کی تیز رفتاری کا احساس رہتا ہے۔ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ امبر ناگ اور کیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی، خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ خلا میں ہی ہو اور کسی سیارے پر ان سے ملاقات ہو جائے۔ خلا میں نہ دن تھا نہ رات، یہی بس طریق خلا تھا۔ دور، بہت ہی دور، ننھے نقطوں کی طرح سے جلملاتے ستارے یعنی بڑے بڑے سورج اور ان کی روشنی میں چمکتے ان سورجوں کے گرد گردش کرنے والے سیارے تھے۔ خلا طریق سیاہ تھی؟ اس نے تھیو سانگ سے پوچھا۔ ہم زمین سے کتنی دور نکل آئے ہیں تھیو سانگ نے ٹی وی سکرین آن کر دی۔ اس سکرین پر نیچے کا منظر آنے لگا۔ ایک ننھا سا سیارہ چمک رہا تھا۔
یہ دیکھو ماریا، یہ ننھا سا چمکتا ہوا سیارہ ہماری زمین ہے۔ ماریا نے زمین کے ننھے سیارے کو دیکھ کر کہا، یہ تو بہت چمک رہا ہے۔ تھیو سانگ بولا، اس لیے کہ تمہاری زمین کا ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی ہے، سمندر ہے۔ سورج کی روشنی جب سمندر پر پڑتی ہے تو بہت چمک پیدا ہوتی ہے۔ ہم کتنی دور آگے نکل آئے ہیں تھیو سانگ؟ تھیو سانگ نے سپیڈ کے میٹر پر ایک نظر ڈالی اور کہا، ماریا، اس وقت ہم خلا میں 1000 نوری سال کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم ترین اور پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ماریا کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ خاموش ہو کر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ راکٹ خلا میں ذہن میں نہ آنے والی رفتار کے ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ تھیو سانگ کی نگاہیں کبھی راکٹ کی سکرین پر اور کبھی ٹی وی کی سکرین پر جاتی۔ ٹی وی سکرین پر دنیا کا ننھا سا چمکتا سیارہ نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ تھیو سانگ نے کہا، ماریا، تمہاری دنیا ہماری نظروں سے غائب ہو گئی ہے۔ ماریا دنگ رہ گئی۔ اس نے ٹی وی سکرین پر دیکھا کہ دنیا کا ننھا سا نقطہ اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی جگہ دور دور دوسرے سیارے ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے۔ 5000 نوری سال کا فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ تو تھیو سانگ نے سکرین پر دیکھا کہ ان کے راکٹ کا رخ اپنے آپ ایک خاص زاویے پر مڑ گیا تھا۔ اس نے ماریا سے کہا، ہمارے راکٹ نے اس سیارے کی طرف رخ پھیر لیا ہے جس سیارے پر اسے فکس کر دیا گیا تھا۔ دونوں سامنے والی سکرین پر دیکھنے لگے۔ بہت دور خلا میں ایک نقطہ سا چمک رہا تھا۔ اس کے آس پاس کروڑوں میل کے فاصلے پر 2 ستارے بڑک رہے تھے۔ تھیو سانگ نے کہا، میرا خیال ہے ہم درمیان والے چمکتے نقطے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک سیارہ ہے اور اس کے آس پاس کروڑوں میل کے فاصلے پر جو ستارے بڑک رہے ہیں یہ سورج ہے۔ خدا جانے اس سیارے پر ہمارے لیے کیا ہوگا۔ ماریا نے کس قدر پریشان ہو کر کہا۔ تھیو سانگ بولا، اب جو بھی ہوگا اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ ماریا نے کہا کہ اس راکٹ میں تو کوئی خلائی گن بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تھیو سانگ مسکرایا، کیا خبر کہ وہاں خلائی گن کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرا مطلب ہے کہ اس سیارے پر کوئی آبادی ہی نہ ہو۔ ماریا کہنے لگی، اگر سیارے پر آبادی نہیں ہے تو پھر اس زرد شیطانی مخلوق نے راکٹ کا رخ اس سیارے پر کیوں فکس کر رکھا تھا؟ تھیو سانگ نے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا۔ اس پر عجیب قسم کے چمکیلے حروف ابھرنے شروع ہو گئے۔ یہ حروف خلائی انسان تھیو سانگ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ سگنل ہے ماریا جو اس سیارے سے آ رہے ہیں، مگر میں ان کا مطلب نہیں سمجھ رہا۔ پھر ان کا کیا فائدہ ہے؟ ماریا نے نا امیدی سے کہا، اب سب معاملہ خداوند پر چھوڑ دو تھیو سانگ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ راکٹ چمکتے سیارے سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں تو نہ دن گزرتا محسوس ہو رہا تھا نہ رات، بس ایک سا وقت تھا، ایک سی فضا تھی۔ صرف دور ایک سیارہ تھا جو بہت ہی آہستہ آہستہ سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ماریا نے اس پر نگاہیں جما کر کہا، تھیو سانگ، اس سیارے کو بڑا ہوتے دیکھ کر پہلی بار محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم خلا میں سفر کر رہے ہیں، ورنہ اب تو مجھے یہی لگتا تھا کہ ہمارا راکٹ خلا میں پتھر بن کر ایک جگہ رکا ہوا ہے۔ تھیو سانگ نے مسکرا کر کہا، یہ وہی بات ہے جو میں نے تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک کوئی شے سامنے یا آس پاس نہ ہو ہمیں کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ ہم سفر کر رہے ہیں۔ سکرین پر سیارہ بڑا ہونے لگا تھا۔ اب وہ اتنا زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا کہ وہ گول نہیں تھا بلکہ ہماری زمین کی طرح سے نارنگی کی طرح تھا۔ اس کے ارد گرد کہیں کہیں سفید اور سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، باقی جگہ بوڑھی۔ ماریا نے کہا کہ یہ مجھے جنگل لگتے ہیں۔ تھیو سانگ، کیا معلوم اس سیارے کی فضا ہماری دنیا کی فضا جیسی ہو۔ تھیو سانگ کو سیارے کے ایک طرف سبز رنگ کی چادر سی بچھی نظر آئی۔ ماریا، یہ تو سبزہ ہے، یعنی جنگل ہے، مگر جو جگہ بوڑھی ہے وہاں مجھے زہریلی گیسوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر پر بڑی تیزی سے حروف ابھر کر غائب ہو رہے تھے۔ اب سپیکر پر ہلکی ہلکی سی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔
یہ آوازیں بڑی مدھم تھیں۔ تھیو سانگ نے ہیڈ فون لگا کر ان آوازوں کو سنا اور پھر گھبرا کر ہیڈ فون ماریا کی طرف بڑھا دیا۔ ماریا، مجھے تو یہ انسانی آوازیں لگتی ہیں، ذرا تم سنو۔ ماریا نے ہیڈ فون اپنے کانوں سے لگایا تو اس کا بھی یہ سن کر خوف سے جسم سن ہو گیا۔ یہ انسانی آوازیں تھیں، مگر یہ انسانی آوازوں میں دبی دبی کڑاہوں اور چیخوں کی آوازیں تھیں۔ یہ درد بڑی المناک آوازیں لہروں کی طرح سے ابھر ابھر کر غائب ہو جاتی تھیں۔ ماریا نے ہیڈ فون اتار کر جلدی سے تھیو سانگ کو دیا اور بولی، خدا خیر کرے، یہ تو انسانوں کے کڑھانے اور درد سے بلبلانے کی آوازیں ہیں۔ یہ ہم کس سیارے پر اترنے والے ہیں؟ تھیو سانگ بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تھیو سانگ نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا تھا۔ راکٹ اس سیارے کی کشش میں داخل ہونے والا تھا۔ راکٹ کو ہلکے ہلکے سے دھچکے لگنے لگے تھے۔ تھیو سانگ نے ماریا کو خبردار کر دیا، ماریا ہوشیار ہو کر بیٹھنا، راکٹ سیارے کے دائرے کی کشش میں جا رہا ہے۔ تھیو سانگ نے راکٹ کے انجن کی رفتار کو بے حد کم کر دیا۔ راکٹ میں ایک دھماکے کی لہریں نمودار ہو کر غائب ہوئی تو تھیو سانگ نے چلا کر کہا تھا، ماریا، اس سیارے پر ہوا موجود ہے، ورنہ کمپیوٹر پر دھماکے کی لہریں کبھی نہ ابھرتیں۔ راکٹ نے سیارے کی کشش میں آتے ہی قیامت کی رفتار پکڑ لی تھی۔ تھیو سانگ نے راکٹ کو الٹا فائر کر دیا، پھر وہ راکٹ کو آہستہ آہستہ ایک خاص رفتار پر لے آیا جو کہ اس سیارے پر راکٹ کو اتارنے کے لیے ضروری تھی۔ راکٹ کی سکرین پر سیارے کی اب گولائی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے بوڑھے پہاڑی میدان دکھائی دے رہے تھے جہاں نسواری رنگ کی گیس کی لہریں ہوا میں تیر رہی تھیں۔ ماریا نے چونک کر کہا، تھیو سانگ، یہ ہم زہریلی گیس کے علاقے میں اتر رہے ہیں، اسے سبز جنگل والی وادی میں لے چلو۔ تھیو سانگ بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا، راکٹ اپنے آپ اس مقام کی طرف اتر رہا ہے۔ تھیو سانگ نے ایک خاص بٹن دبا دیا، راکٹ کے کیبن میں باہر کی ہوا کی ایک باریک سی لہر داخل ہوئی۔ تھیو سانگ نے گہرا سانس کھینچا اور مسکرا کر بولا، ماریا بہن، یہاں آکسیجن موجود ہے، اگرچہ بہت کم مقدار میں ہے، مگر بوڑھی زمین پر یہ عجیب سے غار نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر نسواری رنگ کی گیس پھیلی ہے۔ یہ کس قسم کی گیس ہے؟ یہ تو نیچے اترنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، کمپیوٹر اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا۔ راکٹ اس بوڑھی پہاڑی میں بالکل سیدھا ہو کر نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اب راکٹ کا رخ اوپر کو ہو گیا تھا۔ تھیو سانگ نے اوپر والا انجن چلا دیا جو راکٹ کو بے حد ہلکی سپیڈ کے ساتھ بوڑھی وادی میں اتار رہا تھا۔ یہ دونوں اوپر والی منزل سے اتر کر نیچے منزل میں اس جگہ آ گئے جہاں راکٹ کا دروازہ باہر کو کھلتا تھا۔ تھیو سانگ اور ماریا نے یہاں ساؤنڈ پروف اور بلٹ پروف شیشے میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ عجیب بد شکل قسم کی نسواری رنگ کی چھوٹی چھوٹی بے ڈنگی پہاڑیاں تھیں جن پر گہرے گڑھے پڑے تھے، کہیں کوئی درخت یا جھاڑی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ نسواری رنگ کی گیس کی لہریں یہاں وہاں فضا میں تیر رہی تھیں۔ تھیو سانگ نے ایک بٹن دبایا تو ایک ننھے سے سوراخ میں سے باہر کی ہوا اندر داخل ہوئی۔ تھیو سانگ نے اسے ساتھ ہی ایک عجیب سی ناگوار سی بو بھی محسوس کی تھی۔ ماریا، باہر فضا میں آکسیجن موجود ہے لیکن ایک بو بھی ہے، تم سونگھو۔ ماریا نے بھی ہوا کی باریک لہر کو سونگھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تھیو سانگ بھائی، یہ تو ایسی بو ہے جیسے گوشت اور بال جل رہے ہوں۔ تھیو سانگ بولا، اس سیارے پر گوشت اور بال کہاں سے آئیں گے؟ بہرحال یہ اس نسواری گیس کے کیمیکلز ہیں، تو کیا خیال ہے نیچے اترا جائے؟ ماریا سانس بھر کر کہنے لگی، اترنا ہی پڑے گا، کم از کم یہ خیال تو ہے کہ امبر ناگ کیٹی یہاں مل جائیں گے۔ تھیو سانگ نے ہوا کے سوراخ کو بند کر کر دوسرا بٹن دبا دیا۔ ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی عجیب سی ناگوار سی بو کا شدید احساس ہوا تھا۔ تھیو سانگ نے کہا، ماریا، ہمیں آکسیجن ماسک پہن لینا چاہیے، ابھی تو اس بو کا احساس بہت کم ہے
लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, नीचे उतरकर हमें ज्यादा एहसास हो, इसीलिए हमें अपने चेहरे को मास्क से ढांप लेना चाहिए। मारिया, ये जमीन तुम्हारी जमीन की तरह से सख्त है, नीचे आ जाओ, थ्यू सांग ने उतरकर कहा था। मारिया ने रॉकेट के दरवाजे में से छलांग लगा दी, आहिस्ता आहिस्ता जमीन के साथ आकर लग गई। उसने जमीन पर पाँव को दबाया और बोली, हाँ थ्यू सांग, ये तो हमारी जमीन की तरह ही है। थ्यू सांग ने बूढ़े बदरंग टेलों की तरफ निगाह डालकर कहा कि यहाँ से इंसानों के कराहने की आवाजें हमें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं, वो कहाँ गायब हो गई हैं? मारिया ने कहा कि क्या कहा जा सकता है, मुझे याद है मैंने हेडफोन लगाकर वो आवाजें सुनी थी। मेरा ख्याल है हमें इस सियारे पर घूम फिर कर देखना चाहिए कि यहाँ कोई मखलूक भी आबाद है कि नहीं। हो सकता है किसी जगह से हमें अंबरनाक केटी का कोई सुराग मिल जाए। थ्यू सांग और मारिया टेले की तरफ चलने लगे। मारिया टेले की दूसरी तरफ एक अजीब डरावना मंजर था। बड़े बड़े स्याह पत्थरों के फूले हुए सुतून टेढ़े मेढ़े खड़े थे। इनके ऊपर इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थीं, जिनके सरों के बीच में से नस्वारी रंग का धुआं उठ रहा था। मेरे खुदावंद, ये हम कहाँ आ गए? मारिया के मुंह से बेख्तियार निकला था। थ्यू सांग भी इनके ऊपर लटकती इंसानी खोपड़ियों को हैरानी से देख रहा था। मारिया आगे नहीं जा रही थी, लेकिन थ्यू सांग ने कहा, अगर हम इसी तरह से घबरा गए तो अंबरनाक केटी का कैसे खोज लगाएंगे? आओ मेरे साथ, देखते हैं ये खोपड़ियों का ममा क्या है। वो पत्थरों के दरमियान में से गुजरते खोपड़ियों वाले सतूनों के करीब आए। ये फूले हुए से बदसूरत सतून दरख्तों के तनों की तरह से दूर तक फैलते चले गए थे। वो इन पत्थरों के सतूनों के जंगल में से गुजरने लगे। जब वो इस जगह पहुंचे जहाँ पत्थरों के ये सतून खत्म हो गए थे, तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गाड़ मुंह फाड़े खड़ा था। गाड़ के ऊपर भी इंसानी खोपड़ियों का एक हार लटक रहा था। मारिया ने कान लगाकर सुना तो इसे गाड़ के अंदर से इंसानों के कराहने और दबी दबी सिसकियां लेने की धीमी आवाज सुनाई दी। थ्यू सांग, तुम इन इंसानी आवाजों को सुन रहे हो? उसने थ्यू सांग से पूछा। थ्यू सांग ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अंदर जरूर हमारी तरह के इंसान रहते हैं, हो सकता है वो किसी मुश्किल में फंसे हो, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, मारिया ने कहा। थ्यू सांग गार की तरफ कदम बढ़ाने ही लगा था कि अचानक उन्हें एक तरफ से हंटर मारने की आवाजें आई। थ्यू सांग ने घबरा कर कहा, मारिया, मालूम होता है कि कुछ लोग इधर से गार की तरफ चले आ रहे हैं, इस सतून के पीछे हो जाओ। वो दोनों सतून की ऊँट में हो गए। जिस तरफ से हंटरों की आवाजें आई थी उधर नस्वारी रंग की गैस की लहरें पीछे पीछे हटने लगी थी। फिर इस गैस की धुंध में से इंसानों की एक कितार नुमादार हुई। उनके साथ झुके थे, जिसमें से खून बह रहा था। वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। स्याह सींगों वाले ड्रोने ऊंचे लंबे आदमी ने कोड़े मारे थे। ये इंसान कोड़े लगते ही कराते थे, सर्द आहें भरते थे और फिर सर झुकाए चलने लगते थे। ये इंसानी की तार गाड़ के अंदर दाखिल हो गई, जहां से पहले इंसानों के कराहने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मारिया तो कांप ही गई थी। खुदावंद, ये कौन बदनसीब लोग हैं? थ्यू सांग भी ताज्जुब में था। इस किस्म का मंजर उसने पहले किसी सियारे पर नहीं देखा था। उसने मारिया से कहा, मारिया, इस गार के अंदर चलकर देखना चाहिए कि ये माजरा क्या है, ये कौन लोग हैं और किस अज़ाब में गिरफ्तार हैं। हो सकता है हम इनकी कोई मदद कर सके। मारिया ने कहा, मगर तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। थ्यू सांग कुछ सोचकर बोला, मैं छोटा हो जाता हूँ, तुम मुझे अपनी हथेली पर उठा लेना, इस तरह से तुम्हारे साथ मैं भी गायब हो जाऊंगा। ये ठीक है, मारिया ने जल्दी से कहा। थ्यू सांग चुटकी बजाकर छोटे साइज का होने लगा था कि उसे आवाज आई।
थ्यू सांग, तुम्हें छोटा बनकर मारिया की हथेली पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। थ्यू सांग और मारिया ने चौंक कर इधर उधर देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी। वही पुरसुकून धीमी आवाज फिर से बुलंद हुई थी। मारिया और थ्यू सांग, तुम मुझे नहीं दे सकते, मगर मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। मारिया ने एक मजहबी ईसाई लड़की थी, उसने बड़े अदब से पूछा था, ऐ मुकद्दस इंसान, तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? आवाज ने कहा, ये बातें मत पूछो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ये मुकाम दोज़ख का है और यहाँ इंसानों को उनके गुनाह और बुरे अमाल की सजा दी जाती है। मेरे साथ गार में आओ। मारिया ने सीने पर स्लेब का निशान बनाया। थ्यू सांग खामोश खड़ा था क्योंकि वो एक खलाए इंसान था और इसने कभी दोज़ख का नाम नहीं सुना था। मारिया ने कहा, मुकद्दस रूह, क्या हम इस दोज़ख में दाखिल होकर वापस आ सकेंगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र ना करो, आओ मेरे साथ गार की तरफ। मारिया बोली, आप मुझे देख रहे हैं ना? मैं तुम्हें साफ साफ देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। थ्यू सांग, तुम हैरान क्यों हो? अगर तुम्हें अपने सियारे पर किसी ने दोज़ख के बारे में नहीं बताया तो इसका मतलब ये मत समझना कि दोज़ख कहीं नहीं है। आओ मेरे साथ, चल कर दोज़ख का नजारा करो और देखो कि दुनिया में इंसान जो बुरे काम करता है इसको इसकी सजा किस तरह से मिलती है। थ्यू सांग और मारिया गार की तरफ बढ़े। गार के अंदर पहले तो गप अंधेरा था। मुकद्दस रूह की आवाज आई, अंधेरे से मत घबराना, अभी दोज़ख की आग के शोले रोशनी कर देंगे। इंसानों के कहनों की बड़ी धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। गार के अंधेरे में कुछ दूर चलने के बाद सुर्ख रोशनी ऐसी थी जैसे कहीं आग लगी हो। इस आग के शोले की चमक किसी दीवार पर पड़ रही हो। शोले कहीं नजर नहीं आ रहे थे मगर इनकी रोशनी गार में फैली हुई थी। थ्यू सांग और मारिया गार के कुशादा ढलान में आ गए जहां दीवार में खो बने हुए थे। इंसानों के कराने की आवाजें इस खो के अंदर से आ रही थीं। ये खो छोटे छोटे गार थे। इन गारों में भी आग के सुर्ख शोलों की रोशनी हो रही थी। मुकद्दस आवाज आई, इस पहले को के पास आओ। थ्यू सांग और मारिया खामोशी से पहले को यानी छोटे से गार के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि अंदर एक इंसान पत्थरों पर बैठा है। दो आदमी हंटर लिए और उसकी दोनों जानिब खड़े हैं। इस इंसान की आंखें बंद नींद में डूबी हुई हैं और वो जब जरा ऊँघता है तो इसको फरिश्ते हंटर मारते हैं। इंसान हल्की सी कराह के साथ जाग पड़ता है और इसके बाद फिर से नींद की वजह से आंखें बंद कर लेता है। फिर हंटर उसकी गर्दन पर पड़ता है और वो बिलबिलाकर आंखें खोल देता है। मुकद्दस आवाज ने कहा, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये अभी अपने किए की सजा भुगत रहा है। जब सजा पूरी हो जाएगी तो फिर क़यामत के रोज हश्र के मैदान में फैसला होगा कि इसे जन्नत में कौन सी जगह दी जाएगी। मारिया ने पूछा कि इस शख्स ने क्या गुनाह किया था दुनिया में। मुकद्दस रूह की आवाज आई, इस इंसान ने मोटरसाइकिल से साइलेंसर उतारा हुआ था और वो रात के वक्त शहर के गली कूचों में चिंगारता, क़यामत का शोर मचाता, दिन दनाता फिरता था और लोगों की नींदें हराम करता था। तालिब इल्म की पढ़ाइयों में खलल डालता था, मरीजों को परेशान करता था, उन्हें सोने नहीं देता था। जब मोहल्ले के शरीफ लोग उसे माना करते थे तो ये इनका मजाक उड़ाता था। जोर जोर से मोटरसाइकिल फटफटाता आगे गुजर जाता था और दूसरी गली के लोगों की नींद हराम करने लगता था। मारिया और थ्यू सांग हैरत से इस इंसान को देखने लगे थे। मुकद्दस आवाज ने कहा, अब क़यामत तक ये खुद नींद को तरसता रहेगा। चलो दूसरे गार को देखते हैं। दूसरे गार में उन्होंने एक इंसान को देखा कि पत्थर पर बैठा है और गले पर हाथ फेरकर रोते हुए पुकारता है, पानी, प्यास से मर रहा हूँ, पानी पिला दो, एक घूंट, प्यास से जान निकल रही है। सामने से एक आदमी पानी से भरा हुआ चांदी का जग लेकर आता है। प्यासा इंसान बेचैनी से हाथों को चुल्लू बनाकर अपने होंठों से लगा लेता है। आदमी जग में से पानी इसके चुल्लू में डालता है जो इस बदकिस्मत इंसान के चुल्लू में
پڑتے ہی آگ کا شعلہ بن جاتا ہے۔ بدقسمت انسان چیخ مار کر پیچھے گرتا ہے۔ پانی کے جگ والا آدمی چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پیاسا انسان پھر چلاتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ پھر وہی آدمی پانی کا جگ لیے داخل ہوتا ہے۔ پیاسا انسان ہاتھوں کا چلو بناتا ہے۔ پانی والا آدمی جگ میں سے پانی ڈالتا ہے جو پیاسے انسان کے چلو میں پڑتے ہی آگ کا شعلہ بن جاتا ہے اور بدقسمت انسان چیخ مار کر پیچھے گر پڑتا ہے۔ ماریا نے کپ آتی ہوئی آواز میں پوچھا، اس نے کیا گناہ کیا تھا مقدس روح؟ مقدس روح کی آواز آئی، اس انسان کا شہر میں برف کا کارخانہ تھا۔ گرمیوں کا موسم آتا تو یہ صاف پانی کی بجائے گندے پانی کی برف کے بلاک بنا کر بلیک میں بیچتا تھا۔ اس کی گندی برف میں مردہ چوہے اور چھپکلیاں نکلتی تھیں اور کئی لوگ اس کی برف کا پانی پی کر مر جاتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ خود پیاسا ہے اور اسے پینے کے لیے جو پانی ملتا ہے وہ اس کے چولہوں میں گرتے ہی آگ بن جاتا ہے۔ چلو آؤ اگلے غار کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے غار میں ایک انسان رسیوں میں جکڑا ستون سے بندھا تھا۔ دو آدمیوں نے اس کا منہ کھول رکھا تھا۔ ایک آدمی اس کے منہ میں چھوٹے پتھر، ریت اور شیشے کی کرچیاں ڈال رہا تھا۔ مقدس روح نے کہا، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہ کر ملاوٹ کرتا تھا، آٹے میں مٹی ڈالتا تھا، چائے میں مکڑی کا برادہ ملاتا تھا، دال میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دیتا تھا تاکہ وزن زیادہ ہو جائے۔ چوتھے غار میں ماریا اور تھیوسانگ نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان باہر نکالے خود ہی اس میں لمبی سوئی چبوتی اور خود ہی درد سے بلبلا اٹھتی۔ مقدس روح نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے دنیا میں جو بد زبان تھی، بڑوں کے سامنے گستاخی سے بولتی تھی، محلے والوں سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، گالیاں بکتی تھی۔ اس کو یہ سزا ملی کہ یہ اپنی زبان کو خود ہی چھیدتی رہتی ہے۔ پانچویں غار میں ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا زمین پر پڑا تھا۔ ایک کالا سانپ اس کی کلائی سے لپٹا تھا۔ یہ سانپ تھوڑی دیر بعد اس بدقسمت انسان کے ہاتھوں میں ڈس دیتا تھا۔ بدقسمت انسان کی چیخ نکل جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سانپ پھر اس کے ہاتھ پر ڈس دیتا تھا۔ ماریا سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، اس نے کیا گناہ کیا تھا مقدس روح؟ مقدس روح نے کہا کہ یہ ایک چور تھا جو دوسروں کی چیزیں چوری کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں غاروں میں داخل ہوتا تھا، لوگوں کو حلال کی کمائی چوری کر کر بھاگ جاتا تھا، بسوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر لوگوں کی جیبوں سے بٹوے نکال لیتا تھا۔ اس کو یہ سزا ملی ہے کہ قیامت تک سانپ اس کے اس ہاتھ کو ڈستا رہے گا جس سے یہ چوری کیا کرتا تھا۔ چھٹے غار میں انہوں نے ایک ایسے روتے ہوئے انسان کو دیکھا جس کی زبان پر ایک سیاہ بچھو بیٹھا تھا، اسے بار بار ڈنک مار رہا تھا۔ مقدس روح کی آواز نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، اس کو اس کے جھوٹ بولنے کی سزا مل رہی ہے۔ ساتویں غار میں ایک آدمی گردن جھکائے دو زانوں بیٹھا تھا، ایک جلاد اس کے پاس تلوار لیے کھڑا تھا، وہ اس کی گردن قلم کرتا تھا، گردن زمین پر گرتی اور پھر اچھل کر اس آدمی کے در سے آ کر چپک جاتی۔ جلاد پھر سے وار کرتا، گردن دوبارہ کٹ جاتی، سر نیچے گرتا اور ایک بار پھر اچھل کر گردن کے ساتھ آ کر لگ جاتا۔ تھیوسانگ نے پوچھا، اس شخص نے کیا گناہ کیا تھا؟ مقدس آواز بلند ہوئی، زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ شخص قاتل تھا، یہ روپے لے کر لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اب دوزخ میں اس کی اپنی گردن بار بار کاٹی جا رہی ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ آٹھویں غار میں تھیوسانگ اور ماریا نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پنجرا رکھا ہے۔ اس پنجرے میں ایک نوجوان جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں چیختا چلاتا روتا ہوا دوڑتا پھر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک خونخوار نکیلے دانتوں والا بھیڑیا لگا ہوا ہے۔ نوجوان دوڑتے دوڑتے تھک کر گر جاتا ہے تو بھیڑیا اس پر چھلانگ لگا کر اس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔
لڑکی کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اور وہ اٹھ کر پنجرے میں چکر لگانے لگتا ہے۔ بھیڑیا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ لڑکا تھک کر گرتا ہے۔ بھیڑیا چھلانگ لگا کر اسے پھر سے پنجے مارنے لگتا ہے۔ مقدس روح نے کہا، یہ وہ لڑکا ہے جو لڑکیوں کے اسکول، کالج اور بسوں میں لڑکیوں کو تنگ کیا کرتا تھا، ان کے گھروں میں فون کر کے انہیں بدنام کرنے کی ذلیل حرکت کرتا تھا۔ یہاں اس کو یہ سزا ملی ہے کہ روز حساب تک یہ خونخوار بھیڑیا اس کو دبوچتا اور بمبوڑتا رہے گا۔ اس کے بعد جو گارڈ آیا، اس میں ایک آدمی آگ میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چمٹا تھا۔ اس چمٹے کی مدد سے وہ چاندی کا ایک سکہ آگ میں تپا کر سرخ کرتا اور پھر خود اس آگ سے نکال کر اپنے جسم کے ساتھ لگا دیتا اور خود ہی درد سے تڑپنے لگتا تھا۔ جب ذرا درد کم ہوتا تو یہ آدمی پھر سے اس سکے کو آگ میں تپا کر سرخ کرتا اور اپنے جسم سے چپکا کر چیخیں مارنے لگتا۔ تھیو سانگ نے حیران ہو کر پوچھا تھا، مقدس روح، اس آدمی نے کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی اسے سزا مل رہی ہے؟ مقدس روح کی آواز آئی، یہ آدمی دنیا میں رہ کر بے حد کنجوس تھا، دولت سے بہت محبت کرتا تھا، دولت جوڑ جوڑ کر بینک میں رکھواتا تھا اور اس کا سود کھاتا تھا، کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا تھا، کسی سے قرض لیتا تھا تو واپس نہیں کرتا تھا۔ اس کو جو سزا مل رہی ہے تم دیکھ رہے ہو۔ آؤ اگلے غار کو دیکھتے ہیں۔ اگلے غار میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر تالا لگا تھا۔ اس تالے پر ایک چھوٹا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا جو بار بار اس بد نصیب انسان کے ہونٹوں پر ڈس لیتا تھا۔ ماریا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مقدس آواز نے کہا، یہ وہ آدمی ہے جو دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا تھا، کبھی کسی کو اچھے لفظوں میں یاد ہی نہیں کرتا تھا، ہر ایک میں کیڑے نکالتا رہتا تھا۔ ماریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، مقدس روح، مجھ میں آگے جانے کی ہمت نہیں رہی۔ مقدس روح نے کہا، ابھی تو تم لوگوں نے دوزخ کا پہلا حصہ دیکھا ہے، اس کے نیچے دوزخ کا دوسرا حصہ ہے، پھر تیسرا اور پھر سب سے نچلا حصہ ہے۔ ماریا اور تھیو سانگ نے کہا کہ ہم مزید دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں یہاں سے واپس لے چلو۔ مقدس روح نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں دوزخ کے غار سے باہر لیے چلتا ہوں۔ غار سے باہر آ کر ماریا اور تھیو سانگ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھیو سانگ نے مقدس روح سے سوال کیا، کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کو ان کے نیک کاموں کا انعام